बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कबात चल रहे हैं और मुरक्कब इजाफी का ही दूसरा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि मुरक्कब इजाफी के जो दो जुज़ हैं, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह, ये दोनों चूंकि पहले ही मुरक्कब इजाफी एक मुरक्कब नाक़िस है, तो इसका जो एक जुज़ मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह है उसके अंदर भी मज़ीद मुरक्कबात मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि हमने मुरक्कब इशारी में देखा। और मुरक्कब तौसीफ़ी के अंदर के अकेले मौसूफ जो है वो भी अलग से एक मुरक्कब तौसीफ़ी बन सकता है, और अकेली सिफत जो है उसके साथ भी उसका दूसरा जुज बन सकता है। तो ये खुद भी जुमले का जुज होते हैं, और इनके जो दो अलग अलग जुज होते हैं वो अलग से भी एक मुरक्कब नाफिस बन सकते हैं। यानी मुज़ाफ इलैह जो है उसकी भी सिफत आ सकती है, मुज़ाफ की भी सिफत सिफत आ सकती है। इसी तरह ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह मुरक्कब तौसीफ़ी भी बन सकते हैं, मुरक्कब इशारी भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि मुरक्कब इजाफी के दोनों अज्जा में सिफत का इस्तेमाल कैसे होगा। यानी अगर हम मुज़ाफ की सिफत लाना चाहते हैं तो कैसे लेके आएंगे, मुज़ाफिले की सिफत लाना चाहते हैं तो कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले मुज़ाफ की सिफत की मिसाल। उर्दू में मुज़ाफ की सिफत हमने ये माना याद रखना कि मुज़ाफ कहते किसको हैं, जिसकी निस्बत हम करना चाह रहे हैं, और मुज़ाफिले जिसकी तरफ निस्बत करना चाह रहे हैं। तो हम इसको सबसे पहले एक सादा मुरक्कब इजाफी की शक्ल में लिखेंगे, उस्ताद का शागिर्द। तो ये तो एक मुरक्कब इजाफी हो गया। तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से मुज़ाफ कौन सा है, निस्बत हम किसकी करना चाहते हैं। तो शागिर्द की निस्बत हम करना चाहते हैं उस्ताद की तरफ, के उस्ताद का शागिर्द। तो शागिर्द की निस्बत हो रही है उस्ताद की तरफ, तो ये लफ्ज हमें मुज़ाफ कहलाएगा। अब जब हम इसकी सिफत लेके आएंगे, इसके साथ अब कोई और लफ्ज उर्दू में ऐड करते हैं, उस्ताद का नेक शागिर्द। हम यहाँ पे एक सिफत ऐड कर देते हैं, नेक शागिर्द। तो अरबी जबान में जब ये क्रॉस में तर्जमा जाएगा तो मुज़ाफ पहले आ जाएगा, मुज़ाफ इलैह बाद में आ जाएगा। तो अब ये हमने देखना है कि सिफत को हम दरमियान में कहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए ये बात याद रखें कि चाहे मुज़ाफ इलैह की सिफत हो या मुज़ाफ की सिफत हो, सबसे पहले तर्जमा करते हुए सिफत को एक साइड पे रख के मुरक्कब इजाफी का तर्जमा पहले करेंगे। तो वो तर्जमा उसी तरह से बनेगा। शागिर्द को अरबी जबान में मुतअल्लिम कहा जाता है, मुतअल्लिम। और शराइत इसके अंदर वो सारी चलेंगी जो कि मुज़ाफ के अंदर होती हैं, कि हमने इसका इराब हल्का रखना है और इस पे अलिफ लाम नहीं आएगा। मुतअल्लिमु। अब मुज़ाफ इलैह की सिफत जो है वो मारिफा भी हो सकता है, नकीरा भी हो सकता है। चूंकि यहाँ पे एक उस्ताद या कोई उस्ताद का लफ्ज नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे मुज़ाफ इलैह मारिफा लिख देंगे, अल मुअल्लिम। उसके बाद अगर हमें ये पता चला कि सिफत जो लाई जा रही है वो मुज़ाफ की लाई जा रही है, जैसा कि इस मिसाल में हमें नजर आ रहा है कि शागिर्द का लफ्ज मुज़ाफ है, उसकी सिफत हम लाना चाह रहे हैं। उसका तरीका ये है कि वो इस पूरे मुरक्कब इजाफी के बाद में जिक्र की जाए। जैसे मुतअल्लिम की सिफत अब अस्सालिह है, और ये होगा कि सिफत उसी तरह से अपने मौसूफ के मुताबिक रहेगी, जैसा कि आम मुरक्कब तौसीफी में होता है कि चारों एतबार से वो मुज़ाफ के मुताबिक, मौसूफ के मुताबिक होती है। तो यहाँ पे हमें लफ्जों में चाहे मुतअल्लिम का लफ्ज नकीरा नजर आ रहा है, लेकिन जैसा कि हमने कल पढ़ा कि जब इसको मुज़ाफ करेंगे मारिफा की तरफ, तो हकीकी तौर पे ये लफ्ज मारिफा ही कहलाएगा, क्योंकि ये मारिफा की तरफ मुज़ाफ हो चुका है। तो इसलिए जब हम अब इसकी सिफत यहाँ पे जिक्र करेंगे साले, तो वो अलिफ लाम के साथ आएगी, क्योंकि मुतालिम का लफ्ज जो है वो मारफा हो चुका है। अस्सालिह इराब वही होगा जो यहाँ पे है पेश। और मुजाफिले का इराब नहीं आएगा, बल्कि अस्सालिहु। तो मुतअल्लिमुल मुअल्लिमी अस्सालिहु मिलाते हुए फिर हो जाएगा मुअल्लिमिस सालिहु। तो अस्सालिह के अलिफ के साथ तो हमें लग रहा है कि शायद ये मुजाफिले की सिफत बन गई, लेकिन एराब के जरिए हमें मालूम होगा कि ये दरअसल सिफत किसकी थी, मुजाफ की। इसलिए कि एराब के एतबार से भी ये उसके मुताबिक होगा। तो उस्ताद का नेक शागिर्द, उसकी सिफत हम आखिर पे लिखा है। अब अगर इसके उलट हो जाए कि हमें सिफत मुजाफ लेके आनी पड़े, नेक उस्ताद का शागिर्द, ये लफ्ज हम शुरू में ले आते हैं। तो अब शागिर्द की निस्बत उस्ताद की तरफ हो रही है, लेकिन जो नेक होने की सिफत बयान की जा रही है वो उस्ताद के लिए। तो मुजाफिले की सिफत लाने का तरीका ये होता है कि हम उसको मुजाफिले से मुत्तसिल पहले, यानी उसके मौसूफ और सिफत की तरतीब जैसे आम जगह पे मुरक्कब तौसीफी में होती है, अगर वो मुजाफिले की सिफत आ रही है
تو اس کو ہم فوراً مضاف الیہ سے پہلے لکھیں گے، یعنی مضاف الیہ کے درمیان میں۔ درمیان کا لفظ اس لیے زیادہ مناسب نہیں کیونکہ درمیان میں مزید مضاف الیہ بھی آ سکتے ہیں، تو ہم موصوف جب لے کے آئیں گے اور صفت لے کے آئیں گے مضاف الیہ کے ساتھ، تو چاہے اس سے پہلے جتنے بھی مضاف الیہ آ رہے ہیں ان کو الگ کر کے آخر میں جو مضاف الیہ ہوگا جس کی ہم صفت لانا چاہ رہے ہیں وہ اس سے متصل پہلے یعنی اس کے ساتھ ملا کے لکھیں گے۔ اس کی مثال جیسے متعلم، اور یہاں پہ المعلمی اور الصالح، یہاں پہ زیر آ جائے گی۔ تو اب ہمیں دونوں طرح سے پتہ چلا کہ الف لام معرفہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی، اور اعراب ان دونوں کا چونکہ آپس میں میچ کر رہا ہے تو یہ الصالح کا لفظ المعلم کی صفت کہلائے گی، متعلم کی صفت نہیں کہلائے گی۔ لیکن دونوں کی صفات آ جاتی ہیں، نیک استاد کا، نیک شاگرد، دونوں لفظ ہی ایسے ہیں جن کی صفت آ رہی ہے مضاف کی بھی اور مضاف الیہ کی۔ تو جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ مضاف الیہ کی صفت کو اس کے ساتھ ملا کے لکھیں گے، جو مضاف کی صفت ہوگی اس کو آخر میں لے کے آئیں گے، اس کی وجہ سے مضاف الیہ کی صفت کو بعد میں لے کر نہیں جائیں گے، پہلے المعلمی کے بعد الصالحی اور آخر میں الصالح کو دوبارہ لکھیں گے، اعراب متعلم والا اس پہ آئے گا، اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ اس کی صفت بن گئی۔ نیک استاذ کا، نیک شاگرد، اس کو عربی میں لکھا جائے گا سب سے پہلے صفت کو سائڈ پہ کر کے مرکب اضافی کا ترجمہ، متعلم المعلمی، مضاف الیہ مرکب اضافی مکمل ہو گیا۔ اب ان دونوں کی صفات کو آخر میں لکھیں گے اور اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ سب سے پہلے مضاف الیہ کی، اس کے ساتھ صفت، اور اس کے بعد موصوف کی صفت یہاں پہ۔ تو مکمل ہو گئے؟ ہاں انشاءاللہ ایک اور کرے میں آپ کو بتاتا ہوں، نئے گھر کے بڑے دروازے کی چھوٹی چابی۔ پہلے دو کرتے ہیں نا، پھر تیسرے کو آخر میں ایڈ کریں گے، جملہ سینٹنس کی مکمل ہو گیا۔ نئے گھر کے بڑے دروازے کی، نئے گھر کے بڑے دروازے کی چھوٹی چابی۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ان کی حیثیت متعین کریں گے کہ اس میں سے مضاف کون سا لفظ ہے، مضاف الیہ کون سا لفظ ہے، اس طرح سے ان کی ترتیب بنائی جائے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو لفظ اردو جملے میں سب سے آخر میں آ رہا ہے اس کو ہم ترجمہ کرتے ہوئے سب سے شروع میں لے کے آئیں گے، اور شروع میں لے کے آئیں گے تو اس کی ترتیب وہی بنے گی جو مضاف الیہ کی ہوتی ہے۔ یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں سب سے آخری لفظ آ رہا ہے چابی، اس سے پہلے جتنے بھی چیزیں آ رہی ہیں ان کی نسبت ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے اب چابی ہے تو اس کی نسبت ہو رہی ہے دروازے کی طرف، دروازے کی چابی، دروازے کی نسبت ہو رہی ہے گھر کی طرف، گھر کا دروازہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چابی ایک ایسا لفظ ہے جس کی نسبت ہم دوسرے لفظ کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم کہیں گے یہ مضاف ہے، ہم ان کی صرف متعین کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ آگے دروازہ، دروازہ جو ہے وہ چابی کے لیے مضاف الیہ تو بن رہا ہے کہ چابی اس دروازے کی ہے، لیکن خود دروازے کا لفظ کسی اگلے لفظ کے لیے مضاف بھی بن رہا ہے، تو ہم دروازے کا جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ پلس مضاف۔ اگر ہم ان کی حیثیت متعین کر دیں گے، ان کا اسٹیٹس لکھ دیں گے تو ہمیں ترکیب میں جملے میں استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے گھر کا، دروازہ جو ہے وہ گھر کا دروازہ، تو سب سے شروع میں جو نیا گھر کا لفظ آ رہا ہے یہ ہمارے لیے بن گیا کنفرم مضاف الیہ، یعنی اس کی طرف نسبت کی جائے۔ اب اس کو لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب جہاں جہاں اس کی جو صفات بیان کی جا رہی ہوں گی وہ ہم آخر میں ہی ذکر کریں گے اس کے مطابقت کے ساتھ۔ تو اب اس کا ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ چابی کو عربی میں کہتے ہیں مفتاح۔ مضاف کی شرائط ہم اپنے سامنے رکھیں گے کہ مفتاح کے اوپر ہم نے الف لام نہیں لگانا، اور پہلا لفظ جب ابتدا میں کوئی اسم آ جاتا ہے تو اس کا اعراب حالت فاعلی والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ابتدا کرنا جملے کی یہ حالت فاعلی میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہم جملہ جب مکمل پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہی بات آئے گی کہ جب کوئی جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو ابتدائی طور پہ سب سے پہلا لفظ حالت رفع میں شمار ہوتا ہے، مفتاح۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کہ صفات کو ہم مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں نہیں لے کے آئیں، تو سب سے پہلے جو ہم الفاظ لکھیں گے وہ تین الفاظ ہوں گے، چابی، دروازے کی اور دروازہ گھر کا۔ تو پہلے تین الفاظ لکھیں، مفتاح
درمیان والے لفظ پہ ہم نے پڑھا کہ وہ چونکہ پیچھے والے کے لیے مضاف الیہ بھی ہوگا اور آگے والے کے لیے مضاف بھی ہوگا، تو اس پہ دونوں شرائط لگیں گی. اس پہ معرفہ اور تنوین نہیں آئے گی، الف لام ہونا، لیکن اعراب زیر والا ہوگا. مفتاح بابل بیتی، تو سب سے پہلے ہم نے یہ لکھا بابل بیتی. البیتی مضاف الیہ ہے، اس پہ الف لام آ سکتا ہے کیونکہ وہ معرفہ ہے، اس کے ساتھ کوئی ایک دو نہیں لکھا ہوا یا کوئی یا کچھ، تو نکرہ نہیں ہے، یہ معرفہ ہی ہوگا. مفتاح بابل بیتی. اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں ترتیب سے صفات. تو سب سے پہلے صفت آئے گی اس لفظ کی جو آخر میں آ رہا ہے مضاف الیہ متصل، اس کی ہم صفت بیان کریں گے. تو البیتی کی صفت ان میں سے کیا ہے؟ نیا ہونا. تو البیت کی صفت آئے گی الجدید، الجدیدی. اس کے بعد ہمیں دوسرا لفظ نظر آ رہا ہے باب. اس کے بعد ہم الباب کی صفت لکھیں گے اور پھر مفتاح کی صفت لکھیں گے، کیونکہ ترجمہ جو ہے عربی زبان میں بالکل ہم نے اسی ترتیب سے کرنا ہے کہ جو لفظ اردو میں پہلے آ رہا ہے عربی میں اس کا بعد میں ترجمہ کریں گے مضاف الیہ کی صورت میں، اور جو بعد میں آ رہا ہے اس کا پہلے ترجمہ کریں گے. الباب کی صفت کیا ہے؟ بڑا دروازہ. تو بڑے دروازے کے لیے الکبیر کا لفظ معرفہ آئے گا، اس لیے کہ باب کا لفظ البیت کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو وہ بھی معرفہ ہو گیا. اور اعراب بھی زیر والا ہے، تو اعراب بھی زیر والا آئے گا یہاں پہ بھی الکبیر. اور اس کے بعد المفتاح کی صفت آئے گی جس کے اوپر اعراب معرفہ والا ہی ہے اور حالت فاعلی میں پیش والا. تو چھوٹی چابی اس کے لیے الصغیر کا لفظ آئے گا، لیکن اعراب اس کے اوپر پیش والا آئے گا الصغیر. کبیر الصغیر. سب سے پہلے مفتاح باب البیت الجدید کبیر صغیر. تو اس ترتیب سے ہم نے اندازہ لگایا اس جملے کو ترجمہ کرتے ہوئے کہ جو سب سے پہلے مضاف الیہ کے ساتھ لفظ آ رہا ہے یہ اس کی صفت کہلائے گی، یعنی یہ ایک مرکب توصیفی بن گیا. اس کے بعد اس سے پیچھے والا لفظ اور اس کے بعد آنے والا لفظ یہ ایک مرکب توصیفی بن گیا. اور اس کے بعد سب سے پہلے المفتاح اور سب سے آخر میں آنے والا لفظ جو ہے وہ ایک الگ سے مرکب توصیفی بن گیا. اس ترتیب سے صفت کا استعمال ہوگا مرکب اضافہ. یہ مثال سمجھ میں آتی ہے. اب مرکب اضافی کے اندر اس میں اشارہ کا استعمال کیسے ہوگا، یہ دو چیزیں ہم نے پڑھنی تھی آج کی کلاس میں کہ مرکب توصیفی مضاف مضاف الیہ کے اندر شامل ہوگا تو وہ کیسے ہوگا، اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مضاف اور مضاف الیہ کی جگہ پہ اس میں اشارہ آ جاتے ہیں تو اس وقت ہم اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، اسماء اشارہ کو مرکب اضافی میں کیسے استعمال کریں گے. اس کی دو مثالیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مضاف کی جگہ پہ اس میں اشارہ کیسے آئے گا اور مضاف الیہ کی جگہ پہ اس میں اشارہ کیسے آئے گا. لڑکے کی یہ کتاب، اب یہ ایک بیچ میں اس میں اشارہ آ گیا. ہم تب بھی سب سے پہلے ان کی حیثیت متعین کریں گے کہ مضاف مضاف الیہ کہاں پہ، بعد میں اس میں اشارہ کو دیکھیں گے. سب سے پہلے کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے لڑکے کی طرف، تو یہ اس کا لفظ تو بن گیا کتابو اور یہ لفظ بن گیا الولدی، کتاب الولد. اب یہ ہے کہ ہم نے اس میں اشارہ کو کہاں ایڈ کرنا ہے. اس سے پہلے ہم دوسری صورت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اس میں اشارہ سب سے پہلے دیکھیے کس کے ساتھ آ رہا ہے، لڑکے کے ساتھ یعنی مضاف الیہ کے ساتھ آ رہا ہے یا مضاف کے ساتھ. تو ہمیں اس مثال میں اس میں اشارہ جو ہے وہ مضاف کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں جس میں اس میں اشارہ مضاف الیہ کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کی صورت یہ بنے گی کہ اس لڑکے کی کتاب. اب اس دوسری مثال کے اندر یہ جو اس لفظ نظر آ رہا ہے یہ اس میں اشارہ ہے اور وہ ہمیں یہاں پہ مضاف الیہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے. تو یہ تو دو مثالیں ہوگی جن میں مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ اس میں اشارہ استعمال ہو سکتا ہے. ان کو لکھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ جہاں پہ مضاف کے ساتھ اس میں اشارہ آ رہا ہے اس کو پہلے سب سے پہلے ایک مرکب اضافی کو مکمل کیا جائے گا اور مضاف کے اس میں اشارہ ہونے کی صورت میں اس کو جملے کے اینڈ میں لکھا جائے. جیسے اس کی مثال سب سے پہلے ہم لڑکے کی کتاب کا ترجمہ کریں گے کتاب الولد.
یہ ایک مرکب اضافی مکمل ہو گیا. اب کتاب کا لفظ جیسا کہ ہم نے مرکب اشاری میں پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ مشار الیہ کے مطابق لایا جاتا ہے. اگر مشار الیہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر استعمال کریں گے، اور اگر واحد ہے تو واحد استعمال کریں گے، قریب کے لیے ہے تو قریب استعمال کریں گے. تو یہاں پہ کتاب کا لفظ واحد ہے، مذکر ہے، اور یہ کا لفظ قریب کے لیے آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ آخر میں لکھیں گے ہاذا، کتاب البلدی ہاذا. ہاذا کا لفظ کتاب المشار الیہ کے مطابق ہے، تو یہ لفظ اس کا مشار الیہ کہلائے. کتاب البلدی ہاذا اس کا مطلب ہوگا لڑکے کی یہ کتاب. لیکن اس مثال کے اندر جب بات شروع ہو رہی ہے مضاف الیہ کے ساتھ اس میں اشارہ کی، تو وہاں پہ ترجمہ تو ہم سب سے پہلے مضاف الیہ کا اسی طرح سے کریں گے، لیکن صفت اور موصوف کی طرح یہاں پہ اس میں اشارہ مضاف الیہ کے ساتھ مل کر آئے گا، لیکن مضاف الیہ سے پہلے ہے. جیسے سب سے پہلے مرکب اضافی کا ترجمہ کرتے ہیں کتاب البلدی. اب یہ ایک مرکب اضافی کا ترجمہ ہو گیا، لیکن اس میں اشارہ کا جو لفظ آ رہا ہے وہ چونکہ مضاف الیہ کے لیے آ رہا ہے، اس کو ہم بعد میں نہیں لکھیں گے، بلکہ وہ اس سے پہلے آئے گا مضاف الیہ سے، اور ہر اعتبار سے مضاف الیہ کے مطابق ہوگا. الولد کا لفظ یہاں پہ واحد ہے، مذکر کے لیے ہے، تو ہاذا کا لفظ ہم مضاف الیہ سے پہلے لکھیں گے ہاذا الولد. اب مرکب اضافی کے اندر اس میں اشارہ مضاف الیہ کے ساتھ کس طرح سے استعمال ہوگا؟ کتاب ہاذا الولد، اس لڑکے کی کتاب. کتاب حاضر الرجل، کتاب کلام حاضر الرجل، اس آدمی کی بات. اگر ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس آدمی کی بات، تو کیا ہوگا؟ کلام حاضر الرجل. اور اگر کہیں گے کہ آدمی کی یہ بات، تو پھر ہم کہیں گے کلام الرجلی حاضا، اس آدمی کی یہ بات. اگر دونوں میں اس میں اشارہ آ جاتا ہے کہ اس آدمی کی یہ بات، تو پھر کیا آ جائے گا؟ کلام حاضر رجلی حاضا. ایک اس میں اشارہ جو ہے پھر کلام حاضر رجلی حاضا، ایک حاضا مضاف الیہ سے پہلے آ جائے گا اور ایک حاضا مضاف الیہ کے بعد آ جائے گا، اور جو پہلے والا اس میں اشارہ درمیان میں آ رہا ہے اس کو ہم مضاف الیہ کے ساتھ مطابق رکھیں گے، اور جو مضاف الیہ کے بعد آ رہا ہے اس کو ہم مضاف کے ساتھ ہر اعتبار سے مطابق رکھیں گے. تو جب یہ مثال آئے گی کلام حاضر رجلی حاضا، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس آدمی کی یہ بات. تو ایک مرکب اضافی کے اندر دو مرکب اشاری بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور ایک مرکب اضافی کے اندر دو مرکب توصیفی بھی آ سکتے ہیں، اور ایک مرکب اضافی کے اندر جو ہے پہلا جز مضاف جو ہے وہ الگ سے مرکب اضافی ہو سکتا ہے، اور دوسرا جز الگ سے ایک مرکب اضافی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر والی مثال میں پڑھا جس میں ایک سے زائد مرکب اضافی ایک مرکب ناقص کے اندر موجود تھے. تو اس ساری صورتوں کو بھی مرکب اضافی کے اندر یاد کر لینا چاہیے. اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک کے اندر بھی انشاءاللہ مل جائیں گے. دو لفظ جو ہے اور یاد کر لینے چاہیے وکیبلری کے طور پہ بھی اور مرکب اضافی کے اندر بھی، جو ہمیشہ جب بھی جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ مضاف کی صورت میں ہی استعمال ہوتے ہیں. وہ دو لفظ ہیں، ایک کلو اور ایک لفظ ہے بعض. یہ لفظ کل کا لفظ اور دوسرا لفظ ہے بعض، یہ جہاں پہ بھی عربی زبان کے اندر استعمال ہوں گے تو ہمیشہ مضاف ہو کے آتے ہیں، لیکن جو ان کا مضاف الیہ ہے وہ مختلف ہونے کی وجہ سے اس کا ترجمہ کچھ نہ کچھ مختلف ہو جاتا ہے. کلو ہم نے پڑھا کہ ہمیشہ مضاف ہو کے آئے گا، لیکن اس کے مضاف الیہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا مضاف الیہ نکرہ ہوگا اور واحد ہوگا، یا اس کا مضاف الیہ واحد تو ہوگا لیکن نکرہ نہیں ہوگا بلکہ معرفہ ہوگا. تو دونوں صورتوں کے اندر اس کا ترجمہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا. جب کلو کا لفظ کسی نکرہ واحد لفظ کے لیے مضاف بن رہا ہوگا تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے ہر چیز. جیسے مثال قرآن پاک میں آتی ہے کلو شیء، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہر چیز. یعنی شیء کا جو لفظ ہے اس کا ایک ایک جز سیپریٹلی جو ہے وہ مخاطب ہے کہ جتنی اشیاء ہیں جتنی چیزیں ان میں سے ہر چیز یہاں پہ مراد ہو جائے.
لیکن جب کسی معرفہ لفظ کی طرف کل کا لفظ مضاف کیا جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں کل المسلم، تو اس سے مراد ہر مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی مسلمان کا کل حصہ۔ وہاں پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں سارے کا سارا۔ جب کلو کا لفظ نکرہ لفظ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو ایک مین چیز، ایک پوری جنس بیان کی جا رہی ہوتی ہے اور اس کا ہر جز مراد ہوتا ہے۔ اور جب معرفہ لفظ کی طرف کل کا لفظ مضاف ہوتا ہے تو جزیات مراد نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی چیز جس کی طرف اس کو مضاف کیا جا رہا ہے اس کا کل حصہ، سارے کا سارا حصہ مراد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم شیء کی جگہ پہ مسلم کا لفظ بھی لے کے آتے ہیں، کلو مسلم، کلو مسلم، تو اب ہم ترجمہ کریں گے کلو مسلمین، ہر ایک مسلمان۔ اور جب لفظ آئے گا کل المسلمین تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک مسلمان کا سارا حصہ۔ تو ایک مسلمان سارے کا سارا، اور کل المسلمین ہر مسلمان۔ تو کلو کے مضافلے کے مختلف ہونے سے، معرفہ نکرہ ہونے سے یہ ترجمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بعضو کا مضافلے ہے اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ ہمیں بازو کا جو مضافلے ہے اس کی صورت یہ ہے کہ معرفہ کے اندر یا تو وہ واحد آ رہا ہوگا یا جمع آ رہا ہوگا۔ جیسے یہاں پہ نکرہ اور معرفہ کا فرق ہے، ویسے ہی بازو کے مضافلے کے اندر معرفہ اور نکرہ کا فرق ہے۔ اگر بازو کا جو مضافلے ہے وہ جمع کا لفظ آ رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بازو الطلاب، تو طالب علموں کی جمع ہے الطلاب۔ تو اب ہم جب اس کو مضافلے کریں گے کسی جمع لفظ کی طرف تو اس سے بعضو کا لفظ لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ساری چیزوں میں سے چند چیزیں یہاں پہ مراد ہیں۔ جب اس کا مضافلے جمع ہو تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس میں سے چند چیزیں، چند لوگ، یا کچھ کا ہم ترجمہ کریں گے۔ یعنی بعض طلاب کا ترجمہ ہوگا طالب علموں میں سے چند لوگ، چند طالب علم یا کچھ طالب علم۔ لیکن جب جمع کی بجائے واحد لفظ کی طرف بازو کو مضاف کیا جا رہا ہوگا تو تب اس کا ترجمہ ہوگا کہ ایک چیز کا کچھ حصہ، جیسے ہم کہتے ہیں بعض الکتاب، بعض الکتاب۔ تو اب کتاب کا لفظ تو یہاں پہ واحد، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے چند ایک، بلکہ بعض الکتاب میں اگر کتاب کا لفظ واحد ہے تو ہم کہیں گے کتاب کا کچھ حصہ۔ تو بعض کے مضافلے کے اندر واحد اور جمع کا فرق ہے، اور کل کے مضافلے کے اندر معرفہ اور نکرہ کا۔ کہ نکرہ ہے تو اس سے مراد ہر چیز ہے، معرفہ ہے تو ایک چیز کا سارے کا سارا حصہ ہے۔ اور بازو کے اندر کیا پایا جائے گا کہ اگر جمع ہے تو اس سے مراد چند چیزیں ہیں، اور اگر واحد ہے تو اس کا مطلب ایک ہی چیز کا کچھ حصہ مراد ہے۔ تو یہ دو لفظ جو ہے یہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہمیشہ مضافلے اور مضاف مرکب اضافی کی صورت میں آتے ہیں، اور ان کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے۔ یہاں پہ مرکب اضافی کی اور بلکہ سارے مرکبات ناقص کی بات الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ تو آئندہ کی کلاس کے اندر مکمل جملہ یعنی مرکب تام اور جملوں کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ بات ہو۔ کوئی سوال اگر آپ مرکبات ناقص، مرکب توصیفی، اشاری یا مرکب اضافی کی جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو؟ قاری صاحب مجھے بعض کی سمجھ نہیں آئی، بعض ایسے فرض کریں اگر بعض ہم کہتے ہیں بعض ہم، تو اس کا مطلب ہوگا کہ بہت سے لوگوں میں سے کچھ لوگ، جی بعض ہم۔ بالکل، مثال کے طور پہ الطلاب کی جگہ پہ المسلمون کا لفظ لے کر ہم آ جاتے ہیں۔ یہاں مسلم ہی کی دونوں جگہ پہ مثال لکھ لیتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آتا ہے بعض المسلمون یعنی جمع کا لفظ، بعض المسلمون، اور یہاں پہ ہم واحد لکھ لیتے ہیں بعض المسلم۔ اور ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ المسلمون جب جمع آ رہا ہے تو اس کا مراد یہ ہوگا کہ بہت سارے مسلمانوں میں سے چند مسلمان، اور جب بعض المسلم آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک مسلمان کا کچھ حصہ۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ آیا تھا کہ یہاں پہ نکرہ میں ہر مسلمان کے لیے کوئی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ایک ہی مسلمان کے کل حصے کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح بازو کے اندر بھی یا تو سارے مسلمانوں کی جزیات میں سے چند لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور واحد ہونے کی صورت میں ایک ہی مسلمان کے کچھ حصے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک۔ جب ہم کہیں گے بعض الکتب تو اس کا مطلب ہوگا ساری کتابوں میں سے چند کتابیں،
اور جب ہم کہیں گے بعض الکتاب تو اس کا مطلب ہوگا ایک ہی کتاب کا کچھ حصہ. اس کے میں انشاءاللہ نوٹس بنا کے چونکہ مرکب اضافی کا کچھ حصہ ہم نے پہلے پڑھا تھا اور کچھ حصہ یہ، تو اب مرکب اضافی کی مکمل بحث جو انشاءاللہ میں گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں، اس کا بھی مطالعہ کیجیے. جزاک اللہ خیرا کثیر. انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.